अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपनी नई वीडियो में जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं उनका नाम है जवेद अहमद गामदी। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जवेद अहमद गामदी एक पाकिस्तानी फ़लसफ़ी माहिर तालीम और इस्लाम के जदीद स्कॉलर हैं। वो अल मरवत इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज और इनकी बहन तंजीम दानिशार के बानी सदर भी हैं। वो 28 जनवरी 2006 को इस्लामी नज़रियाती कौंसल, पाकिस्तानी हुकूमत और मुल्क की पार्लियामेंट को इस्लामी मसाइल पर कानूनी मशवरे देने के ज़िम्मेदार के रुकन बने, जहां वो चंद साल तक रहे। उन्होंने सिविल सर्विसेज एकेडमी में 1989 से 1991 तक एक दहाई से ज़ायद अरसे तक इस्लामी उलूम भी पढ़ाए। वो इस्लामी स्कॉलर और मुफस्सर अमीन एहसन इस्लाही के भी तालिब इल्म थे। वो पाकिस्तान के मकबूल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वस्तिया जैसे फ़िक्री तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त वो अमेरिका में गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के प्रिंसिपल रिसर्च फेलो और चीफ सरपरस्त हैं। जवेद अहमद गामदी को 2021 के एडिशन में दी मुस्लिम 500 दुनिया के सबसे ज़्यादा बाअसर मुसलमानों में नामजद किया गया। जवेद अहमद गामदी 7 अप्रैल 1952 को मोहम्मद शफीक के नाम से पैदा हुए। बाद में उन्होंने अपना नाम जवेद गामदी रख लिया। इनका ख़ानदानी गांव सियालकोट में दाऊद था। उनके वालिद मोहम्मद तुफैल जुनैदी एक ज़मींदार थे जो तिब से वाबस्ता थे और 1986 में अपनी वफ़ात तक तसूफ़ के पाबंद थे। गामदी और इनकी दो बड़ी बहनें एक सूफ़ी घराने में पले बढ़े। इनकी इब्तदाई तालीम में एक जदीद रास्ता इस्लामिया हाई स्कूल पाकपतन से मैट्रिक के साथ एक रवायती रास्ता अरबी और फ़ारसी ज़ुबानें और नंगपाल के नूर अहमद के साथ कुरान शामिल थे। रवायती इस्लामी अलूम से इनकी पहली नुमाइश सूफ़ी रवायात में हुई। मैट्रिक करने के बाद वो 1967 में लाहौर आ गए, जहाँ से वो आबाद हैं। इब्तिदा में अदब और फ़लसफ़ा से दिलचस्पी रखते थे। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1972 में अंग्रेज़ी अदब और फ़लसफ़ा में BA ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। गामदी का एक लाइब्रेरी में इत्तफ़ाक़ कुरान के एक आलम हमीदुद्दीन फ़राही के कामों का सामना हुआ। इस काम में अमीन एहसन इस्लाही, जिन्होंने फ़राही की फ़िक्र को आगे बढ़ाया, के ज़रिए गामदी को इस्लाही से मिलने की तहरीक मिली, जो उस ज़माने में लाहौर में मुकीम थे। ये मुलाकात गामदी की तवज्जो फ़लसफ़े और अदब से मज़हब की तरफ बदल दी गई। 1973 में वो अमीन एहसन इस्लाही मुतफ़ी 1997 की सरपरस्ती में आए, जिनका इन पर गहरा असर पड़ा। वो आलम और हया पसंद अबुल अली मौदवदी मुतफ़ी 1989 के साथ भी कई सालों तक वाबस्ता रहे। इसके बाद इनके साथ मुख्तलिफ इस्लामी मज़ामीन बिलखसूस तफसीर और इस्लामी कानून पर काम शुरू किया। अपनी किताब मकामत में गामदी ने एक मज़मून मेरे नाम के साथ शुरू किया, ताकि अपनी कुनियत के पीछे की कहानी को बयान किया जा सके, जो बरे सगीर पाको हिंद के तनाज़े में कुछ अजनबी लगती है। वो अपने बचपन के सालों में अपने मरहूम दादा नूरुल इलाही से नाम का ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिश बयान करते हैं, जबकि इलाके के लोगों ने तनाज़ात को हल करने के लिए इनकी हैसियत के बारे में जान लिया था। ये शोहरत इनकी दादा की अमन साज मसला के तौर पर शोहरत का बाक्स बनी। उसके बाद इनके वालिद ने आने वाले सूफ़ी दोस्तों में से एक ने अरब कबीले बन्नू गामद के सरपरस्त का एक किस्सा सुनाया, जिसने एक अजीम अमन पसंद होने की शोहरत हासिल की। वो लिखते हैं कि इन दोनों वाक़यात की वक्ती कुर्बत ने इनके जहन पर क्लिक किया और इसने अपने नाम जवेद अहमद के साथ गामदी का नाम शामिल करने का फ़ैसला किया। गामदी के नताइज को इस्लाम के बारे में फ़हम बाशमूल शरीयत को अपनी किताब मीज़ान में तसूफ़, कलाम फ़िक़ा, तमाम फ़लसफ़ों और दीगर आलूदगियों से पाक करके इसकी ख़ास शक्ल में पेश करने की नीयत से इख्तिसार के साथ पेश किया गया है। इनके दलाइल में मगरबी ज़राए इंसानी हुकूक या जुर्म और सज़ा के मौजूदा फ़लसफ़े का कोई हवाला नहीं है। बहरहाल रवायती इस्लामी फ्रेमवर्क को बरोकार लाते हुए वो ऐसे नताइज पर पहुँचते हैं जो कि इस्लामी जिद्दत पसंदों और तरक्की पसंदों की तरह हैं। असले के ज़रिए जिहाद की वाहिद जायज़ा बुनियाद जबर का ख़ात्मा है, जबकि दीगर तमाम इक़दामात नाकाम हो चुके हैं। इनके मुताबिक जिहाद सिर्फ एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत ही कर सकती है, वो भी सिर्फ इस सूरत में जब किसी रहनुमा को साबका रहनुमा या उलमा कराम के इत्तफ़ाक़ राय से नामज़द किया गया हो, और अगर रियासत नई कायम हुई हो
کوئی شخص جماعت یا گروہ کسی بھی حالت میں جہاد کے مقصد سے ہتھیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ غامدی کے نزدیک جو کچھ اسلام ہے وہ قرآن و سنت سے تشکیل پاتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز اسلام نہیں ہے اور نہ ہی اسے اس کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی طرح سنت، نبی کا طریقہ، صرف وہی ہے جو امت مسلمہ کو اجماع اور مسلمان قوم کی دمائی پابندی کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ قرآن اور سنت کے برعکس حدیث صرف ان دو ذرائع میں موجود چیزوں کی وضاحت کرتی ہے اور اسے مثالی طریقے کو بیان بھی کرتی ہے جس میں آپ سرکار نے اسلام کی پیروی کی۔ شریعت کو فقہ سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں مسلم فقہ کی شریعت کی تشریحات اور اطلاقات کا مجموعہ ہے۔ فقہ کو ایک انسانی مشق کی طور پر خصوصیات دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے انسانی کمزوری اور اختلاف رائے ہے۔ ایک مسلمان پر فقہ کے مکتب پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ افغان طالبان پر گفتگو کرتے ہوئے غامدی نے لکھا، طالبان کا کہنا ہے کہ جمہوریت اسلام کے لیے اجنبی تصور ہے۔ ہمارے دور میں اسلامی حکومت کے قیام کا مثالی طریقہ وہی ہے جو انہوں نے افغانستان میں ملا عمر کی حکومت کے لیے اختیار کیا تھا۔ آئین، پارلیمنٹ اور انتخابات جدید دور کے شمس کے سوا کچھ نہیں۔ میں اپنے اسلام کے مطالعے کی بنیاد پر پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نقطہ نظر اور یہ حکمت عملی قرآن کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کو ریاست کے معاملات چلانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن 42:38 کہتا ہے، مسلمانوں کے معاملات ان کی مشاورت سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کی اجتماعی اجازت کے بغیر کسی کی بیعت کرتا ہے وہ موت کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسلم تاریخ میں بادشاہت اور آمریت کو اکثر حکومت کی قبول شدہ شکلیں رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ حکومت کا سربراہ خود خدا کا نامزد کردہ ہونا چاہیے، تاہم قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ جوید احمد غامدی، اسلام اور طالبان۔ غامدی اسلام میں اخلاقی اور اخلاقی مسائل پر لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد دین کی دوسری اہم ضروریات تزکیہ اخلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے خالق اور اپنے ساتھی انسانوں کی طرف اپنا رویہ صاف کرنا چاہیے۔ اسی کو عمل صلاح کہا جاتا ہے۔ تمام شریعتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ معاشرے اور تہذیبوں میں تبدیلی اور ارتقاء کے ساتھ شریعت واقعی بدل گئی ہے، تاہم ایمان اور عمل صلاح جو کہ دین کی بنیاد ہے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دو چیزوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا اسے جنت نصیب ہوگی جو اس کا دمائی ٹھکانہ ہوگا۔ وحید الدین خان، مولانا نعیم صدیقی، اسرار احمد، ڈاکٹر خضر یاسین کی طرح غامدی نے بھی مولانا سید ابوالعلی مودودی متبادل ہجے سید مودودی اکثر مولانا مودودی کے نام سے جانا جاتا ہے 1903 1989 اور امین احسن اصلاحی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ مودودی کے ساتھ ان کا کام تقریباً 9 سال تک جاری رہا، اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں انہیں 1977 میں مودودی کی سیاسی جماعت الاسلامی سے نکال دیا گیا۔ اپنے مرشد امین احسن اصلاحی 1904 1997 کے زیر اثر برِ صغیر پاک و ہند کے ایک معروف مفسر جو تدبر قرآن ایک تفسیر قرآن کے مصنف ہیں، مودودی کی فکر پر غامدی کی تنقید وحید الدین خان کی مودودی پر تنقید کی توسیع ہے۔ خان 1925-2020 جماعت الاسلامی کی صفوں کے اندر سے پہلے علماء میں سے تھے جنہوں نے مودودی کے مذہب کی تفہیم پر مکمل تنقید کی۔ خان کا دعویٰ ہے کہ مودودی نے قرآنی علمی نظریے کو بالکل الٹ دیا ہے۔ غامدی نے اپنی طرف سے خان کا اتفاق کیا کہ اسلام میں بنیادی ذمہ داری اسلامی عالمی نظام کا قیام نہیں بلکہ خدا کی بندگی ہے، اور یہ کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی مدد اور رہنمائی کرنا ہے جس کے لیے مذہب نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اسلام نے کبھی بھی اپنی انفرادی پیروکاروں یا اسلامی ریاست پر یہ ذمہ داری عائد نہیں کی کہ وہ غیر اسلامی دنیا کے خلاف مسلسل حالت جنگ میں رہیں۔ در حقیقت غامدی کے مطابق اسلامی ریاست کا قیام بھی مسلمانوں کے لیے بنیادی مذہب فرائض نہیں ہے۔ اتنے غیر معمولی اختلافات کے باوجود اور سیاسی اسلام کی مودودی کی تشریح کو غلط سمجھتے ہوئے
غامدی نے 2015 کے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ابھی بھی اپنے سابق استاد کا باپ کی طرح احترام کرتے ہیں۔ غامدی کی فکر اور گفتگو کرنے والے طبقے کو ماضی قریب میں پاکستانی اسکالر ڈاکٹر حسن الامین نے کچھ علمی توجہ حاصل کی ہے، جن کے غامدی کی فکری تحریر کی تنقیدی تجزیے کو علمی توجہ حاصل ہوئی ہے۔ امین مرکزی دھارے کی اسلامیت کے اندر علیحدگی پسند رجحانات اور اس کے ٹوٹنے کی تاریخ کا سراغ لگاتے ہیں، اور پھر معاشرے میں غامدی کے ظہور اور پھیلاؤ کو ایک بے مثال واقعے کے طور پر تنقیدی طور پر جانچتے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے بارے میں غامدی صاحب کے خیالات اور گفتگو کا ایک اور تحقیقی مکالمے میں بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ 2009 میں غامدی کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جو پاکستان کا تیسرا اعلیٰ ترین شہری اعزاز ہے۔ غامدی نے ستمبر 2006 میں اسلامی نظریاتی کونسل CII سے استعفیٰ دے دیا، ایک آئینی ادارہ جو پاکستانی حکومت کو اسلامی مسائل پر قانونی مشورہ فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ان کا استعفیٰ صدر پاکستان نے قبول کر لیا۔ غامدی کا استعفیٰ پاکستانی حکومت کی جانب سے خواتین کے حقوق سے متعلق ایک بل پر نظر ثانی کے لیے علماء کرام کی ایک علیحدہ کمیٹی کی تشکیل سے ہوا تھا۔ یہ کمیٹی MMA کی جانب سے بڑے سیاسی دباؤ کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ غامدی نے استدلال کیا کہ یہ CIA کے دائرہ اختیار کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کونسل کا مقصد ہی اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پاکستان کے قوانین اسلام کی تعلیمات سے متصدم نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ بل میں ترمیم اسلام کے احکام کے خلاف ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب MM نے دھمکی دی کہ اگر حکومت حدود آرڈیننس میں ترمیم کی تو وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائے گی، جو ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے تحت وجود میں آیا تھا۔ حدود آرڈیننس کو دیگر چیزوں کے ساتھ عصمت دری کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے مبینہ طور پر مشکل طریقہ کار کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ غامدی صاحب ٹیلی ویژن کے مخصوص پروگراموں میں باقاعدگی سے نظر آتے ہیں۔ ان کے ٹیلی ویژن کے سامعین تعلیم یافتہ، شہری بنیاد پر متوسط طبقے کے مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہیں، جن کی عمریں 20-35 سال کے درمیان ہیں، ساتھ ہی اسلامی دانشوروں اور پیشہ ورانہ افراد پر مشتمل ہے۔ غامدی کے مذہبی رجحان رکھنے والے سامعین روایتی علماء اور مغربی تعلیم یافتہ اسکالر لبرل اشرافیہ کے موقف سے غیر مطمئن ہوتے ہیں، اور ان کی مداخلتوں اور نظریات کو زیادہ سمجھدار، متعدل اور متعلقہ سمجھتے ہیں۔ آج ٹی وی پر غامدی کے ساتھ لائیو، عام طور پر QA فارمیٹ، لیکن کبھی کبھار خصوصی پروگراموں کے ساتھ، یہ چینل جاوید احمد غامدی اور ان کے ساتھیوں کے دیگر اسلامی پروگرام بھی نشر کرتا ہے، جیسے کہ آج اسلام، اور دوسرے چینلز جیسے PTV۔ المروت کا اپنا انٹرویو ریکارڈر سیٹ اپ ہے۔ غامدی نے 2010 میں اپنے کام کی مخالفت اور اپنے جان اور اپنے بندوں کو خطرے کے نتیجے میں پاکستان چھوڑ دیا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ 2015 کے انٹرویو میں غامدی نے وضاحت کی کہ ان کی روانگی کی وجہ ان کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا تھا، بشمول ان کے پڑوسی جو اپنی حفاظت سے خوف زدہ ہونے لگے تھے۔ ان کے کچھ قریبی ساتھی پہلے ہی مارے جا چکے تھے، جیسے محمد فاروق خان اور ڈاکٹر حبیب الرحمان۔ غامدی نے برقرار رکھا ہے کہ جدید موضوعات کی وجہ سے ان کے جانے سے ان کا تعلیمی کام متاثر نہیں ہوا۔ غامدی دنیا نیوز کے ایک پاکستانی شو علم و حکمت میں بھی باقاعدگی سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مستقبل میں حالات بدلنے پر واپس آنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ غامدی جولائی 2019 تک ڈالس ٹیکسیا USA چلے گئے تاکہ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ کے قیام میں مدد کی جا سکے، جو المروت USA کا ایک اختتام اور اپنے نام سے منسوب ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ غامدی کی کتابوں میں شامل ہیں البیان، جلد 1 تا 5، میزان، برہان، مقام، الاسلام، خیال و خام۔ تو جی ناظرین، یہ تھی جاوید احمد غامدی کی زندگی پر ایک تفصیلی نظر۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس باکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔